Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I am your social studies teacher and today we will start our next topic from unit number 1, citizenship. Our next topic is at page number 8, diversity and tolerance. Diversity means understanding that each individual is unique and that we are different from our fellow human beings in various ways. These differences can be on the basis of gender, social setup, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs or other ideologies. बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस. डाइवर्सिटी का मतलब इख्तलाफ या फ़र्क और टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त. पहले हम डाइवर्सिटी को देखते हैं कि टर्म डाइवर्सिटी से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब है. वो आप इस तरह से समझ सकते हैं. डाइवर्सिटी से मुराद ये है, या हम कह सकते हैं जो फ़र्क या जो इख्तलाफ होता है उससे हम ये मुराद लेते हैं कि हर शख्स जो है दूसरे शख्स से किसी न किसी तरह से मुख्तलिफ है. और ये फ़र्क जो है जेंडर की बेस पे भी हो सकता है, यानी कोई मेल है, फीमेल है. फिर एज का फ़र्क हो सकता है, ठीक है. इसी तरह से सोशल सेटअप, यानी जिस माशरे के अंदर वो रह रहा है उसके मुताबिक. फिर हर किसी की अपनी एबिलिटीज़, हर किसी की अपनी सलाहियतें होती हैं. इसी तरह से मजहबी, सियासी और दीगर जो नज़रियात होते हैं उनमें भी इख्तलाफ हो सकता है. यानी इंसानों के अंदर मौजूद जो इख्तलाफ होता है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, जो उनकी आदत हैं, जो हैबिट्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी. Diversity is about understanding each other and celebrating the uniqueness of each individual. Diversity का मतलब है कि एक दूसरे को समझना और हर किसी की जो यूनिकनेस है, हर किसी का जो मुनफरिदपन है, उसको उसकी रिस्पेक्ट करना. In our school we have class fellows with different qualities. आप स्कूल की मिसाल ले लें कि हमारे आपके स्कूल के अंदर देखें, जो आप क्लास फेलोज़ हैं, आपस में एक ही क्लासमेट्स जो होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं, मुख्तलिफ तरह की उनके अंदर क्वालिटीज़, मुख्तलिफ खूबियाँ होती हैं. दे मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एट होम एंड ड्रेस डिफरेंटली. आप देखते हैं कि आपके जितने भी फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो हो सकता है घर में उनकी ज़ुबान कोई और हो, डिफरेंट अंदाज में बातचीत करते हों, और उनका ड्रेस घर में डिफरेंट हो आपके ड्रेस से. इस तरह से वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स एंड शो टॉलरेंस टुवर्ड्स एवरीवन. इसी तरह से हमें दूसरों की जो हमारा जो दूसरों के साथ इख्तलाफ है, चाहे वो रहन सहन में है, खाने पीने में है, ड्रेस में है, ज़ुबान में है, या जिस तरह का भी इख्तलाफ है, हमें उसको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए. हमें हर किसी को उसकी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का जैसे पूरा पूरा हक है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो ये है टर्म डाइवर्सिटी. और टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मीन रिस्पेक्टिंग, accepting and appreciating the diversity of our community. और बर्दाश्त का मतलब, यानी टॉलरेंस का मतलब इज्जत करना, कबूल करना, तारीफ करना. जो माशरे के अंदर इख्तलाफ है, वही चाहे वो इख्तलाफ आपकी रिलीजन का है, आपकी जेंडर का है, आपकी एज का है, आपके ड्रेस का, किसी किस्म का भी है, उसको बर्दाश्त करना. ये क्या है? ये टॉलरेंस है. टॉलरेंस इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट ओपिनियंस और बिहेवियर्स विद विच यू मे नॉट एग्री, और टू बिहेव सेंसिबली विद दोज हु आर नॉट लाइक यू. टॉलरेंस का मतलब ये है कि आप जो हैं वो खुशी से, मर्जी से कबूल करते हैं तमाम ऐसी राय को या ऐसे रवैयों को जिनको आप पसंद नहीं करते या जिनके साथ आप इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको बर्दाश्त करते हैं. तो ये क्या है? ये टॉलरेंस है. इट मीन्स शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द रेस, जेंडर, ओपिनियंस, रिलीजन एंड आइडियोलॉजीज ऑफ अदर पीपल और ग्रुप्स, एंड टू एडमायर द गुड क्वालिटीज एंड गुड वर्क ऑफ अदर्स. टॉलरेंस का मतलब क्या है कि आप जब दूसरों के रंग, नस्ल, उनकी राय, उनकी मज़हब, उनके बाकी नज़रियात को तस्लीम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और आप जो दूसरों के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी खूबियां हैं, और जो उनके अच्छे काम हैं, उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, ये है टॉलरेंस. Tolerance is an attitude that led to peace and harmony, whereas intolerance led to fight, violence, conflict and disrespect in the society.
برداشت کا جو رویہ ہوتا ہے، جو جب آپ کے اندر برداشت آتی ہے اور آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو سوسائٹی ہے، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر پیس اینڈ ہارمنی آتی ہے، یعنی اس میں امن و امان اور ہم آہنگی جو ہے وہ آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کو برداشت نہیں کریں گے، انٹالرنس مطلب عدم برداشت، ٹھیک ہے، جب آپ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس سے پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، اور معاشرے میں جو ہے پھر امن و امان برقرار نہیں رہے گا۔ Therefore it becomes important for us to manage our conflict in a peaceful way۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی کنفلکٹس ہو بھی جاتے ہیں، کنفلکٹ کیا ہوتا ہے، جب آپ ڈس ایگری کرتے ہیں ایک دوسرے سے، آپ کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو پیسفل وے سے، یعنی امن کے ذریعے، پرامن طریقے سے آپ اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ آپ کی جو ہے ٹرم وہ ہے پیس۔ پیس از اسٹیٹ آف کامنس اینڈ ٹرانکویلٹی۔ Peace is the basic need of a society. The citizen of a society feels safe, secure, and prosper only if a peaceful environment is maintained. There are many ways to create peace and harmony in the society. اب peace کیا ہے؟ یعنی امن، یہ ہے سکون اور امن کی وہ کیفیت جو کہ انسان کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے آپ کی معاشرے کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے۔ اور معاشرے کے اندر جتنے بھی شہری ہیں وہ تب ہی اپنے آپ کو سیف اور سکیور، یعنی اپنے آپ کو ان کو تحفظ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ خوشحال کی طرف تب ہی گامزن ہو سکتے ہیں جب ان کو ایک پرامن پرسکون ماحول جو ہے وہ ملے۔ اور معاشرے کے اندر پیس، امن لانے کے لیے مختلف طریقے ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ موو ٹو نیکسٹ پیج، پیج نمبر 10، پازیٹیو تھنکنگ اینڈ گڈ کمیونیکیشن۔ پازیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ مثبت سوچ۔ یور تھنکنگ از ریفلیکٹڈ بائی یور بیہیویئر۔ اف یور تھاٹس آر گڈ، یور بیہیویئر ول بی گڈ۔ اب مثبت سوچ کیا ہے کہ جب آپ اچھا مثبت سوچتے ہیں تو وہ چیز پھر آپ کے رویے کے اوپر، جس طرح بھی آپ سوچتے ہیں وہ سوچ آپ کے رویے کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھا اور مثبت سوچیں گے تو آپ کا جو بیہیویئر ہوگا، جو آپ کا رویہ ہوگا دوسروں کے ساتھ، وہ بھی اچھا ہوگا، اور اس سے سوسائٹی کے اندر امن لانے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ پھر دیکھیے گڈ کمیونیکیشن۔ You may have misunderstanding with anybody for any reason۔ آپ کی مختلف لوگ کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی وجہ کی بنیاد پر جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ The best way of finishing this misunderstanding is to talk about it۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کسی شخص کے لیے آپ کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ اس کو اس سے بات چیت کر کے، کمیونیکیٹ کر کے آپ اس کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ تو مثبت سوچ اور گڈ کمیونیکیشن، اچھی بات چیت کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی غلط فہمیوں کو اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر پیس لا سکتے ہیں۔ اینی ڈس ایگریمنٹ بٹوین پیپل، انڈیویجول اور گروپس میں لیڈ ٹو کنفلکٹ۔ ہر طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے، ہر کسی بھی قسم کا اختلاف جو کہ لوگوں کے درمیان یا مختلف گروہ کے اندر جو آ جاتا ہے، اس کو ہم اختلاف کہتے ہیں۔ وی مسٹ لرن ٹو ریزالو دا ڈس ایگریمنٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے۔ اور ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی ہمارے اندر جو اختلاف آ جاتے ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں۔ دس از کالڈ کنفلکٹ مینجمنٹ۔ اور جو آپ کوشش کرتے ہیں کنفلکٹ کو، مس انڈرسٹینڈنگ کو سالو کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ مینجمنٹ۔ دا موسٹ امپورٹنٹ وے ٹو ریزالو کنفلکٹ از نیگوشیشن۔ اور سب سے بہترین طریقہ ہے جو کہ اختلاف کو دور کرنے کا، وہ نیگوشیشن ہے، یعنی گفتگو ہے۔ آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، گفتگو کر کے یہ چیز دور کر سکتے ہیں۔ نیگوشیشن، ڈسکشن امنگ پیپل۔ نیگوشیشن کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان گفتگو۔ نیگوشیشن از میتھڈ بائی وچ پیپل سیٹل دیئر ڈفرینس آر کنفلکٹس۔ آپ گفتگو کرنا یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ اپنے اختلافات جو ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں۔ وی کین کریٹ پیس ان دا سوسائٹی بائی اڈاپٹنگ پراپر ایٹیکیٹس۔ اور ہم سوسائٹی کے اندر امن لا سکتے ہیں اچھے ایٹیکیٹ، یعنی اچھے اخلاق، اچھے اطوار کو ہم اپنا کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ
امن لا سکتے ہیں۔ اب کیا ہے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے کیا پڑھا؟ پیج 8, 9 اور 10 میں ہم نے ڈفرینٹ ٹرمز دیکھی ہیں: ڈائیورسٹی، ٹالرنس، پیس اینڈ کانفلکٹ اینڈ نیگوسیشن۔ ٹھیک ہے، ڈائیورسٹی کیا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف یعنی اس سوسائٹی کے اندر یا جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے دوسرے شخص سے مختلف ہے، اور اختلاف جو ہے یہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، ایج کا ہو سکتا ہے، ریلیجن کا ہو سکتا ہے، لینگویج کا ہو سکتا ہے، سوشل سیٹ اپ کا ہو سکتا ہے، مذہبی اور سیاسی عقائد کا ہو سکتا ہے، اور بہت سارے دوسرے نظریات کے اندر آپ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹالرنس کیا ہے؟ برداشت۔ اور برداشت کیا مطلب؟ آپ اس ڈائیورسٹی کو، جو اختلاف ہے سوسائٹی کے اندر، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، اور تمام لوگوں کی جو عادات ہیں، جو اتوار ہیں، جو ان کا وے آف لائف ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، جب آپ دوسروں کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کی اوپینین کو، ان کی رائے کو جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر پھر کیا آتا ہے؟ پیس آتا ہے۔ اور پیس کیا ہے؟ پیس وہ کیفیت ہے سکون کی، امن و سکون کی، جو کہ ہماری معاشرے کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ معاشرے کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر، اپنے ماحول کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور اس میں سے 2 آپ کی بک میں دیے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ اور گڈ کمیونیکیشن۔ جب آپ مثبت سوچ رکھیں گے، جب آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، آپ بیہیو بھی اچھا کریں گے۔ جب آپ اچھا بیہیو کریں گے تو آٹومیٹکلی معاشرے میں کیا ہوگا؟ امن آئے گا۔ اسی طرح سے جب ہر انسان کی کسی دوسرے انسان سے کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اچھی کمیونیکیشن کے ذریعے، اچھی بات چیت کے ذریعے اس اختلاف کو ختم کریں۔ ٹھیک ہے، اور کنفلکٹ کیا ہے؟ ڈس ایگریمنٹ بٹوین پیپل۔ جب ایک یا 2 لوگوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہوتا ہے، یعنی ڈس ایگریمنٹ جو ہوتا ہے، جو اختلاف رائے ہوتی ہے، اس کو ہم کنفلکٹ کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ بات سیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کنفلکٹ کو دور کرنا ہے، اس کنفلکٹ کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنفلکٹ مینجمنٹ۔ پھر نیگوسیشن کیا ہے؟ ڈسکشن ہے، اور ڈسکشن امنگ پیپل، یعنی لوگوں کے درمیان گفتگو، اور یہ گفتگو لوگ کرتے ہیں اپنے جتنے بھی کنفلکٹس ہیں، اپنے جتنے بھی ایشوز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو سالو کرنے کے لیے۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہم ایٹیکیٹس جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے انہی 2-3 پیجز کی دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کا ریٹن ورک میں آپ کو نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گی۔ ٹاپک از ایٹیکیٹس۔ Etiquettes are customs, rules or manners of polite behavior. Etiquettes make our personality desirable. They work well for our country and culture. وہ تمام آداب، وہ تمام اصول اور وہ تمام ضابطے جو کہ ہمارے نرم رویے کو شو کرتے ہیں، وہ ایٹیکیٹس کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو آداب ہوتے ہیں، وہ ہماری جو شخصیت ہے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری ثقافت کے لیے بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں۔ سم کامن ایٹیکیٹس آر ایز فالوز، اور کچھ جو کامن ایٹیکیٹس ہیں ہماری لائف کے اندر، وہ یہ ہیں جن کو ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہوم ایٹیکیٹس دیکھتے ہیں، یعنی گھر کے اندر جو آپ کے آداب ہونے چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ بی ہیلپ فل، ریسپیکٹفل، کائنڈ اینڈ پولائٹ ٹو ایوری ون ایٹ یور ہوم۔ اپنے گھر کے اندر آپ ایک دوسرے کی مددگار بنیے، رسپیکٹ کریں سب کی، سب کے ساتھ آپ مہربانی والا اور نرم رویہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ نمبر 2، یوز دا فریزز لائک ایکسکیوز می، پلیز اینڈ تھینک یو ایٹ پراپر ٹائمز۔ اور ایکسکیوز می، پلیز اور تھینک یو کا جو استعمال ہے آپ گھر کے اندر جب بھی مناسب ہو ان کا استعمال کریں۔ فار ایگزامپل، جب آپ نے کسی سے بڑے سے کوئی بات کرنی ہے، یا آپ نے کسی کے روم میں داخل ہونا ہے، یا کوئی بھی آپ کسی سے بات کہنا چاہ رہے ہیں گھر میں، تو آپ ایکسکیوز می بول سکتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی ریکویسٹ کرنی ہے، کسی سے آپ کو کوئی کام کروانا ہے، یا کسی سے آپ کو کوئی ہیلپ کرنی ہے، تو آپ پلیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب آپ کو کوئی کام کر کے دیتا ہے
کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا کسی قسم کی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 کیپ یور روم اینڈ ہوم کلین. اپنے گھر اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں. نمبر 4 ہیلپ یور فیملی بائی ڈوئنگ یور چورز. اور اپنا کام کر کے ہم اپنی فیملی کی مدد کر سکتے ہیں. نمبر 5 if the door is closed get permission before entering. اور کسی بھی روم کا اگر دروازہ جو ہے وہ بند ہے تو آپ پرمیشن لے کے اندر داخل ہوں گے. اسی طرح سے نمبر 6 after you put things back where they belong. اور چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کو واپس ان کی جگہ پر رکھیں. اور نمبر 7 listen to the advice of your parents. اور اپنے والدین کی جو نصیحت ہے یا جو بھی ان کی بات ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو گھر کے اندر ایٹیکیٹس ہیں. پھر آ گیا ٹیبل ایٹیکیٹس. یعنی جب آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. نمبر 1 chew food with your mouth closed. کہ جو اپنی خوراک ہے جب آپ اس کو چباتے ہیں تو آپ کا منہ بند ہونا چاہیے. اور آسک فار تھنگ ٹو بی پاس ٹو یو. ڈو ناٹ لین اوور دا ٹیبل. اور جو کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے اسے آپ ایک دوسرے سے بول سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پاس آن کر دیں, نہ یہ کہ آپ ٹیبل کے اوپر پورا جھک جائیں. نمبر 3 ڈو ناٹ گریب ایوری تھنگ یو وانٹ. اور ہر کسی چیز کو مت پکڑ کے رکھیں جو بھی آپ کو چاہیے. نمبر 4 ڈو ناٹ ٹاک ود یور ماؤتھ فل. اور بھرے ہوئے منہ کے ساتھ بات مت کریں. اینڈ نمبر 5 یوز اے نیپکن ٹو وائپ یور ماؤتھ. اور رومال کا استعمال کریں اپنا منہ صاف کرنے کے لیے. نمبر 5 آلویز میک تھنگس ود رائٹ ہینڈ. آلویز ٹیک تھنگس ود رائٹ ہینڈ. اور ہمیشہ جو بھی آپ کو چیز پکڑنی ہے لینی ہے اسے آپ نے دائیں ہاتھ سے لینا ہے. اینڈ نمبر 6 آلویز ایٹ ود یور رائٹ ہینڈ. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے آپ نے کھانا ہے جو بھی کھانا ہے. نیکسٹ ہے اسکول ایٹیکیٹ. اسکول کے اندر آپ نے کیا ایٹیکیٹس اڈاپٹ کرنے. نمبر 1 ٹیک پرمیشن بیفور ٹیکنگ ادرس بلونگنگ. سب سے پہلے جو بھی کسی کی چیز ہے آپ نے اگر وہ استعمال کرنی ہے تو اس کی پہلے اجازت لیں. نمبر 2 ویٹ فار یور ٹرن بیفور یو اسپیک. اور آپ کو کوئی بھی بات کرنی ہے کلاس کے اندر تو سب سے پہلے اپنی ٹرن یعنی اپنی باری کا انتظار کریں. نمبر 3 سے سوری اف یو پش سم ون ایکسیڈنٹلی. اور اگر آپ کسی کو غلطی سے دھکیل دیتے ہیں پش کر دیتے ہیں تو آپ اس کو فوراً سوری بول دیں. نمبر 4 اوائڈ رائٹنگ آن والز اینڈ ڈیسک. اس کے علاوہ اپنی ڈیسک اور جو اسکول کی دیواریں ہیں ان پہ لکھنے سے گریز کریں. نیکسٹ از جنرل ایٹیکیٹس. نمبر 1 رسپیکٹ ادر پیپل. ہمیشہ دوسرے لوگوں کی ادب کریں, عزت و احترام کریں. نمبر 2 ڈو ناٹ رن ان شاپنگ سینٹر. جو شاپنگ مالز ہیں جب آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ تو بالکل شاپنگ سینٹرز کے اندر بھاگیں مت. نمبر 3 ڈو ناٹ یوز بیڈ لینگویج. بری زبان برے الفاظ کا استعمال مت کریں. نمبر 4 گیو اپ یور سیٹ فار این ایڈلٹ اولڈر ہینڈی کیپ پرسن اینڈ لیڈیز اف دیر از نو پلیس فار دیم ٹو سیٹ. اگر آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں یا کسی آپ پبلک پلیس میں ہیں اور آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کسی بوڑھے انسان کو, معذور شخص کو, کسی بڑے کو, کسی عورت کو اگر بیٹھنے کے لیے سیٹ میسر نہیں ہے تو آپ فوراً اپنی پلیس جو ہے ان کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. اور نمبر 5 کیو اپ کوائٹلی. اور جب بھی آپ کو قطار بنانے کے لیے کہا جائے چاہے وہ اسکول ہے یا کوئی بھی اور جگہ ہے تو خاموشی کے ساتھ آپ قطار بنائیں. پھر نمبر 6 ڈو ناٹ میک فن آف اینی ون. اور کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آج آپ کا لیسن تھا. نیکسٹ لیسن میں آپ کو پوری ایکسرسائز بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کوشچن آنسر کرنے ہیں اور آبجیکٹیو کس طرح سے سالو کرنا ہے. ٹھیک, ول سالو اور ایکسرسائز پیج نمبر 13 یونٹ نمبر 1. Your part A is give short answers of the following question. Question number 2 define the term rules and responsibilities, and the answer is at page number 7. پیج نمبر 7 تھرڈ پیراگراف میں دیکھیے اور پہلی ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے رولز کی اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے رولز آر سیٹ آف انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنس ٹو ہیلپ اے سوسائٹی. رولز ہیلپ اس ان مینٹیننگ آرڈر اینڈ ڈسپلن ان اے سوسائٹی. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد آ جائیے رسپانسبلٹیز کی ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے اور آپ 4th پیرا پہ آ جائیے, بلکہ 5th پیرا پہ آ جائیے پیج نمبر 7 کی, اور اس میں آپ نے لکھنا ہے رسپانسبلٹیز آر ڈیوٹیز دیٹ ون از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو. اس کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیے لاسٹ پیرا پہ, اس پہ دیکھیے دا ڈیوٹیز دیٹ کریٹ ہارمنی اینڈ پیس ان آور ڈیلی لائف اینڈ ہیلپ اس ٹو پروگریس آر کالڈ سیوک رسپانسبلٹیز. ٹھیک ہے,
یہ ہوگی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی ڈیفینیشن. اس کے بعد آپ آ جائیے ان لسٹ 3 ہیومن رائٹس اسٹیٹڈ بائی یونائٹیڈ نیشنز. یہ آپ نے کر لیے ہیں جو کہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ لیکچر کے ساتھ بتایا تھا کہ یہ آپ کے پیج نمبر دوبارہ دیکھ لیں, پیج نمبر 6 پہ ہیں. اور ہیومن رائٹس دیکھیے ہیڈنگ کے نیچے پوائنٹس میں لکھے ہوئے ہیں, اس میں سے آپ نے اینی 3 جو ہیں وہ لکھنے ہیں. اس کے بعد آ گیا ڈیفائن نیگوسیشن. اس کا آنسر جو ہے وہ پیج نمبر 10 پہ ہے, اور اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے نیگوسیشن discussion among people is a method by which people settle their differences or conflicts. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے نیکسٹ کوشچن, ڈیفائن دا ٹرم پیس, ٹالرنس اینڈ ڈائیورسٹی. تینوں ٹرمس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 8 پہ آئیے اور آپ نے ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. ڈائیورسٹی مینز انڈرسٹینڈنگ دیٹ ایچ انڈیویژل از یونیک اینڈ دیٹ وی آر ڈفرنٹ فرام آور فیلو ہیومن بینگس ان ویریس ویز. These differences can be on the basis of gender, social setup, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs or other ideologies. یہ اس کا آنسر ہے. اس کے بعد آپ نے ٹالرنس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے پیج نمبر 9 سے. ٹالرنس مینز respecting, accepting and appreciating the diversity of our community. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر نیکسٹ پیراگراف سے بھی آپ اس کی ایک لائن لیں. Tolerance is an attitude that led to peace and harmony in the society. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے پیس, لاسٹ پیراگراف پیج 9 کا. Peace is state of calmness and tranquility. Peace is the basic need of society. The citizen of a society feels safe, secure and prosper only if a peaceful environment is maintained. ٹھیک ہے. یہ ہے پیس کی ڈیفینیشن. ان تینوں کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے. رولز اینڈ رسپانسبلٹی کی ڈیفینیشن لکھنی ہے, نیگوسیشن کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہیومن رائٹس جو تھے وہ ہم نے فرسٹ لیکچر کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے ڈکلیریشن کے مطابق وہ جو 7 رائٹس جو آپ کی بک میں دیے ہیں ان میں سے کوئی سے 3 آپ نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ جائیے رائٹ 3 آف آور رسپانسبلٹیز, کوشچن نمبر 7. تو رسپانسبلٹیز آپ نے کہاں سے لکھنی ہے؟ پیج نمبر 7, اور جہاں سے آپ نے رسپانسبلٹیز کی ڈیفینیشن لکھی ہے اس کے نیچے لکھیے ٹو فالو دا رولز ایٹ ہوم, اسکول اینڈ ان دا کمیونٹی, ٹو لک آفٹر اوور بلونگنگ اینڈ رسپیکٹ دا بلونگنگ آف ادرز, اینڈ نمبر 3 ٹو رسپیکٹ دا رائٹس, بلیفس اینڈ اوپینینز آف ادر. یہ 3 رسپانسبلٹیز لکھنی ہے. پھر آپ کا بی پارٹ ہے آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ڈیٹیل. اس میں پہلا کوشچن ہے رائٹ ڈاؤن سم آف اوور سیوک رسپانسبلٹیز. یہ آپ کوشچن کر چکے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سیوک رسپانسبلٹیز پیج 7 میں سے اینڈ میں سے 3 اور پیج 8 کی جو شروع میں 4 ہیں یہ 7 رسپانسبلٹیز آپ نے لکھنی تھی. اس کے بعد ہے رائٹ اے نوٹ آن نیگوسیشن. یہ میں آپ کو ریٹن فارم میں یہ بھی خود بھیجوں گی. اور شارٹ کوشچن نمبر 1 ڈفرینشیٹ بٹوین سٹیزن اینڈ سٹیزن شپ. یہ 2 کوشچن میں آپ کو خود امیج بھیجوں گی اور آپ نے پھر اس میں سے دیکھ کے اپنی نیٹ نوٹ بک سے اوپر کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن اسٹیٹ 7 کامن ایٹیکیٹس. اور کامن ایٹیکیٹس آپ نے لکھنے ہیں. یہ جو ہم نے لاسٹ لیکچر پڑھا تھا میں نے آپ کو دیا تھا پیج 11 اور پیج 12 سے. اس میں ہم نے ہوم ایٹیکیٹس دیکھے تھے, ٹیبل ایٹیکیٹس دیکھے تھے, اسکول ایٹیکیٹس اور جنرل ایٹیکیٹس. اس میں سے آپ نے 7 کامن ایٹیکیٹس جو ہیں وہ اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر لکھنے ہیں. اور ان تمام کوشچن آنسرس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور رف کاپیز پہ اپنے پیرنٹس کو اس کا آپ نے ہر دن 1 یا 2 کوشچن کا لازمی ٹیسٹ دینا ہے. اس کے بعد آ جائیے پارٹ سی پہ, رائٹ یس اور نو. ادھر کچھ اسٹیٹمنٹس گیون ہیں, آپ نے ان کے سامنے یس یا نو لکھنا ہے. فرسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھتی ہوں. سٹیزن شپ از دا کامن تھریڈ دیٹ کنیکٹس آل سٹیزنس. سٹیزن شپ ایک ایسا دھاگا ہے جو تمام شہریوں کو آپس میں ملاتا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ ٹرو ہے, یہ صحیح ہے, اس لیے اس کے سامنے آپ لکھیں گے یس. نمبر 2 رائٹس ڈو ناٹ پروٹیکٹ پیپل فرام انجسٹس. حقوق جو ہیں وہ لوگوں کو ناانصافیوں سے نہیں بچا سکتے. تو یہ اسٹیٹمنٹ فالس ہے کیونکہ حقوق تو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر طرح کی ناانصافی سے, اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ فالس ہے. اس کے سامنے آپ نو لکھیں گے. نمبر 3 سوسائٹی اور کمیونٹی از گورنڈ انڈر رسپانسبلٹیز.
کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کو رن کرتا ہے کچھ ذمہ داریوں کے تحت، کچھ فرائض کے تحت، تو یہ بات صحیح ہے، اس لیے اس کے سامنے آپ یس لکھیں گے۔ نمبر 4، آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار دا یونائٹیڈ نیشنز میڈ ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے سامنے آپ نو لکھیں گے کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فرسٹ ورلڈ کے وار کے بعد یونائٹیڈ نیشن نے ڈکلیریشن نہیں دی تھی ہیومن رائٹس کی، بلکہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھی، اس لیے یہ نو ہے۔ اس کے بعد آپ نمبر 5 پہ آئیں، ایٹیکیٹس دا سیٹ آف کسٹم رولز اینڈ مینرز فار پولائٹ بیہیویئر۔ جی بالکل، جو ایٹیکیٹس ہیں وہ آپ کے پولائٹ جو نرم رویہ ہے اس کے طور طریقے کہہ لیں، اصول کہہ رہے ہیں، ضوابط کہہ رہے ہیں، ایٹیکیٹس کہلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یس ہے، اس کے سامنے آپ نے یس لکھنا ہے۔ نمبر 6، انٹالرنس لیڈ ٹو لیس اسٹریس اینڈ گریٹر ہیپینس ان دا اور آل کمیونٹی۔ جو عدم برداشت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو ہے کم جو ہے دباؤ لاتا ہے اور زیادہ خوشیاں لاتا ہے کمیونٹی کے اندر، یہ غلط ہے۔ بلکہ انٹالرنس سے کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، ہیپینس نہیں رہتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ یہ فالس ہے، اس کے سامنے آپ نے نو لکھنا ہے۔ پھر نمبر 7، کانفلکٹ از دا اسٹیٹ آف کامنس اینڈ ٹرانکویلٹی۔ جو کانفلکٹ ہوتا ہے یعنی جو آپ کا اختلاف ہوتا ہے، جو ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا، وہ امن و سکون کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ غلط ہے، اس لیے اس کے سامنے آپ نے نو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یعنی جو فرسٹ آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے سامنے آپ نے یس لکھنا ہے، اس کے بعد نو، پھر یس، پھر نو، پھر یس، اور اس کے بعد دونوں جو ہیں اینڈ والی اس میں آپ نے نو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیج نمبر 14 پہ آ جائیں، ٹک دا کریکٹ آپشنز۔ ٹھیک ہے، یہ 4 آپشن ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ دیے ہیں اور آپ نے ٹرو آپشن کو جو ہے، جو صحیح آپشن ہے ان چاروں میں سے، اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ اٹ از اے کامن تھریڈ دیٹ کنیکٹس آل سٹیزن۔ اے سٹیزن شپ، بی رولس، سی رائٹس اور ڈی پہ ہے ڈائیورسٹی۔ تو اس میں سے کیا چیز ہے جو تمام شہریوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے؟ سٹیزن شپ۔ آپشن اے کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے۔ نمبر 2 اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیش آر سیٹ آف انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنس ٹو ہیلپ اے سوسائٹی۔ اچھا، کیا چیز ہے جو کہ مجموعہ ہوتی ہے مختلف ہدایات کا اور رہنمائی کا ایک معاشرے کے لیے؟ رولز، رائٹس، رسپانسبلٹیز، نیگوسیشن۔ تو آپشن اے، رولز آر سیٹ آف انسٹرکشن اینڈ گائیڈ لائنس ٹو ہیلپ اے سوسائٹی۔ رولز کو آپ نے ٹک کرنا ہے۔ پھر نمبر 3 پہ آئیں، اٹ از اے میتھڈ بائی وچ پیپل سیٹل ڈفرینسز۔ کون سا میتھڈ ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اختلافات جو ہیں ان کو سیٹل کرتے ہیں، دور کرتے ہیں؟ اے رولز، بی رائٹس، سی نیگوسیشن، ڈی کانفلکٹ۔ نیگوسیشن آپشن سی کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ نمبر 4، ڈیش از اے ڈس ایگریمنٹ contest a dispute between people who differ in their ideas, needs, goals, values or beliefs۔ اچھا، کیا چیز جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ کہلاتی ہے؟ کانفلکٹ، ٹالرنس، نیگوسیشن یا پیس؟ کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈس ایگریمنٹ کہلاتا ہے، یعنی جب آپ اختلاف رائے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آ جائیں، ڈیش ریفرز ٹو دا ایگزسٹنس آف ڈفرینس ود ان اے گروپ۔ ایک گروپ کے اندر جب ہم مختلف طرح کے فرق دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹالرنس، پیس، کانفلکٹ یا ڈائیورسٹی؟ ڈائیورسٹی کیا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گروپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو اختلاف ہوتا ہے، تو آپ نے ڈائیورسٹی کو ٹک کرنا ہے۔ پھر نمبر 6 پہ آ جائیں، ڈیش از دا بیسک نیڈ آف سوسائٹی۔ ایک معاشرے کی بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پیس، کانفلکٹ، ٹالرنس، ڈائیورسٹی۔ پیس، امن جو ہے کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر 7، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے از سیلیبریٹڈ آن ڈیش ایوری ایئر۔ جو عالمی دن ہے انسانی حقوق کا وہ کب منایا جاتا ہے؟ 10 جولائی، 10 سپٹمبر، 10 اپریل، 10 دسمبر۔ تو 10 دسمبر۔ یہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹو، اور باقی میں نے آپ کو جو کوشچن آنسر بک میں سے مارک کروائے ہیں آپ نے ایز اٹ از کرنے ہیں۔ 2 کوشچن، ڈفرینشیٹ بٹوین سٹیزن اینڈ سٹیزن شپ اینڈ رائٹ اے نوٹ آن نیگوسیشن۔ یہ آپ کو میں خود سینڈ کروں گی انشاءاللہ، پھر آپ نے دیکھ کے ویسے یہ کاپی پہ کرنے ہیں۔ اس تمام کام کو جو آپ کا یونٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس تمام کام کو جب آپ کاپی پہ کر چکے ہیں تو آپ نے ہر روز کم از کم ایک کوشچن کا آنسر لرن کرنا ہے اور اس کو اپنی رف کاپیز کے اوپر لکھنا ہے، اپنے پیرنٹس کو ٹیسٹ دینا ہے۔ تھینک یو کلاس۔